अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद मलका ने अपने बेटे मलकल साहले, जो कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का फर्जंद था, इसको मंगोलों और सलेबियों के हाथों खेलता हुआ जब मलका ने देखा तो इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा कि आप हलब शहर पर हमला करके इसको फतह कर लें, ऐसा ना हो कि मिस्र की सल्तनत का तवाज़न बिगड़ कर रह जाए। यह खत जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा तो सुल्तान ने अपना लश्कर तैयार किया और चंद दिन मुआसरा करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हलब शहर को फतह कर लिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हलब शहर के मुकम्मल इख्तियारात अपने काबू में करने के लिए अपने तमाम सिपा सालारों और वजीरों को हुक्म दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि हलब शहर के मुकम्मल इख्तियारात सुल्तान के काबू में आ चुके हैं तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ा जश्न करने का हुक्म दिया। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो जश्न हलब शहर में मौजूद ऐवाज़ का किला, जो कि हलब शहर का सबसे बड़ा किला था, इसके साथ ही में एक बड़ी वादी में किया गया था। और बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हलब शहर को फतह करने के बाद जब आप मिस्र के शहर कायरा में लौटे तो वहां आपने हलब शहर की फतह के लिए जश्न का इंतजाम किया था। इस जश्न में सुल्तान ने अपने तमाम वजीरों, सिपा सालारों और मिस्र के बड़े बड़े ताजरों को दावत दी। और वो जश्न लुत्फ अंदोज होने के लिए नहीं किया जा रहा था, ना कि इसमें काफरों की तरह मजे उड़ाने के लिए किया गया था, बल्कि वो जश्न सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए मुनक्कद करवाया ताकि जो सिपाही जंग के दौरान शहीद हो गए इनके लिए दुआ की जाएगी और जो सिपाही बहादुरी के साथ लड़ते रहे इनको इनामात से नवाजा जाएगा। तकरीब का आगाज हो गया। जश्न में मुल्क के बड़े बड़े ताजर, वजीर और सुल्तान मेहमान खास थे। सबसे पहले उन शोहदा के लिए दुआ की गई जो कि हलब शहर को फतह करते हुए शहीद हो गए, और दुआ करने के बाद सुल्तान ने इन तमाम सिपाहियों को इनामात से नवाजा जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ शाना बशाना लड़ते रहे। इसके बाद सुल्तान ने अली बिन सफियान को हुक्म दिया कि यह दिन मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा दिन है, लिहाजा आज के दिन जो भी फरियादी फरियाद लेकर आया इसकी हर फरियाद को पूरा किया जाएगा। जब सुल्तान ने यह बात कही तो दोपहर के वक्त से फरियादी फरियाद लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आने लगे। वो जो भी अपना मसला बताते सुल्तान इस मसले के मुताबिक हुक्म सादर फरमाते और इन लोगों के मसाइल हल करने लगे। तमाम लोग ये सारा मंजर देख रहे थे। वक्त गुजरने लगा और फरियादी आते गए और अपनी अपनी फरियाद सुल्तान को सुनाते और अपने दिल का हाल बताकर चले जाते, और सुल्तान भी इनके मसलों के मुताबिक इनके मसाइल का हल निकालता। इतने में एक दुल्हन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आकर खड़ी हो गई। इसने काफी जेवरात पहने हुए थे। वो हुस्न और शक्ल से ऐसे लग रही थी कि ये चंद दिन की दुल्हन है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और कहा, ऐ खातून, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, या तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मसला है जो तुम्हें इस हालत में मेरी अदालत में हाजिर होना पड़ा। तो उसने कहा, हुजूर, ये अदालत कोई आम अदालत नहीं बल्कि सुल्तान की अदालत है। क्या मेरी इस अदालत में एक ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा? ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये अदालत आम अदालत नहीं और इस अदालत में हर जायज ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे कमरे में बंद करके 50 कोड़े मारे जाएं। सुल्तान ने कहा, ऐ खातून, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत है, ना कि जिंदान। अगर तुम्हारे पास कोई और ख्वाहिश है तो वो बताओ। ये सुनकर इसने कहा, हुजूर, आपने वादा किया कि आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लिहाजा मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए। इतने में एक वजीर उठा और कहा, खातून, तुम अपनी कोई बेहतर ख्वाहिश बताओ, ये बच्चों की बातें ना करो। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, रुक जाओ वजीर, इस खातून ने जो कहा इसकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खातून, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें इसके पीछे की वजह बतानी होगी कि आखिर तुमने इतनी बड़ी तकरीब में सब लोगों के सामने आखिर इस अजीबो गरीब ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। तो उसने कहा, हुजूर, मैं इस ख्वाहिश का इजहार सबके सामने करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में आकर मैं ये सब कुछ बताने जा रही हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ खातून, बताओ आखिर इस अनोखी ख्वाहिश के पीछे क्या राज है। तो इसने कहा, हुजूर, मैं फलां कबीले में रहती हूँ, मेरा बाप कबीले का सरदार है। हुजूर, मेरी शादी से 1 महीना तकरीबन पहले हर रोज मेरे खैमे में एक बच्चा दौड़ता हुआ आता और एक चिट्ठी रख कर चला जाता। मैं जब इस चिट्ठी को खोल कर पढ़ती तो इसमें मोहब्बत भरी बातें लिखी होती, लेकिन ना ही इस चिट्ठी में किसी का नाम होता और ना ही किसी का पता लिखा होता। जब मैं इस बच्चे से पूछती कि ये चिट्ठी तुम्हें किसने दी तो वो कहता कि ये खूबसूरत नौजवान है जिसने मुझे ये चिट्ठी दी, लेकिन वो इसका नाम नहीं बताता। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 1 माह हो गया और इसकी चिट्ठी इस तरह हर रोज आती, लेकिन ना इस नौजवान ने अपना नाम बताया
اور نہ ہی کبھی اس نے ملاقات کی۔ مجھے بھی اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ میں ہر روز اس کی چٹھی کے آنے کا انتظار کرتی۔ جب ایک مہینہ مکمل ہوا تو پڑوسی قبیلے کے ایک نوجوان کا رشتہ آیا۔ وہ نوجوان بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ میرے بابا نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ وہ بھی ایک سردار کا بیٹا تھا، اس لیے میں کوئی بھی وجہ بتائے بغیر انکار نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں اس چٹھی والے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نوجوان نہیں آیا اور مجبوری میں اس قبیلے کے سردار کے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ میری اس قبیلے کے سردار کے بیٹے سے شادی ہو گئی تو اب پیچھے چٹھیاں آنا بھی بند ہو گئی۔ میں رخصتی تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ میں اپنے شوہر کے گھر پہنچی۔ خوبصورت سا خیمہ میرے لیے سجایا گیا تھا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد اندر داخل ہوا، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اس نے ایسی خوشبو لگائی ہوئی تھی جس کے اندر داخل ہوتے ہی اس خوشبو سے مجھے غنودگی ہونے لگی، حتیٰ کہ اتنی غنودگی ہوئی کہ مجھے وہیں بستر پر نیند آ گئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ صبح ہو گئی۔ جب میں اٹھی تو مجھے ملازمہ نے بتایا کہ تمہارا شوہر تو اپنے بابا کے ساتھ بازار چلا گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اتنی جلدی نیند آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا خود پر، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اگلے دن شام کو میں پھر سے تیار ہوئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا پھر اسی طرح اس کے جسم سے مجھے بہت زیادہ خوشبو آنے لگی، اور اسی باتوں میں مجھے غنودگی ہوئی اور وہیں مجھے پتہ ہی نہ چلا مجھے نیند آ گئی۔ میں سمجھتی کہ شاید جگہ کا فرق ہے یا میں کچھ ایسا کھاتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے زیادہ نیند آتی ہے۔ اگلے دن میں نے کھانا ہی نہیں کھایا اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، لیکن پھر اگلے دن بھی ایسا ہوا کہ جیسے ہی میرا شوہر اندر داخل ہوا تو مجھے نیند آ گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو مجھے خود پر بہت غصہ آتا، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو یہی کہتی کہ میں دنیا کی کوئی انوکھی بیوی ہوں جو اپنے شوہر کے آتے ہی سو جاتی ہوں۔ وقت گزرتا رہا، لیکن میرے شوہر کے منہ سے میں نے کبھی اپنے لیے شکایت نہیں سنی۔ وہ مجھے کہتا کہ کوئی بات نہیں، تم تھکی ہوئی ہوتی ہو، سو جایا کرو۔ میں بڑی حیران ہوتی کہ یہ عجیب و غریب آدمی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا، اور میں سوچنے لگی کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے مجھ پر غنودگی سی چھانے لگتی ہے اور مجھے نیند آ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے اپنے مجازی خدا پر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں ایک قبیلے کی سردار کی بیٹی ہوں، اور ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کا اپنے شوہر پر شک کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ لہٰذا میں پھر سوچنے لگی کہ میرا شوہر ایسا نہیں ہے۔ اگلی رات میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میرا شوہر اندر داخل ہوگا میں اپنے ناک میں کچھ ایسا ڈال دوں گی جس سے وہ خوشبو نہیں سونگھ پاؤں گی اور مجھ پر غنودگی طاری نہیں ہوگی، اور آج رات پتہ چل جائے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میرا شوہر خیمے کے اندر داخل ہوا، میں بن سور کر بیٹھی تھی، اور جیسے ہی میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سونے کا ناٹک کیا، لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرا شوہر کیا کرتا ہے۔ میں اسی ناٹک میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ خیمے کے باہر چلا گیا۔ میں فوراً سے اٹھی اور جب خیمے کے باہر گئی تو میرا شوہر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ سردار کا بیٹا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اپنے کپڑوں پر کوئی ایسی خوشبو لگاتا ہے جس سے مجھے نیند آ جاتی ہے، اور یہ پتہ نہیں کہاں رات کو جاتا ہے۔ میں دوبارہ آئی، اپنے بستر پر سو گئی اور رو رو کر میں نے رات گزار دی۔ لیکن اگلی صبح میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر میرا شوہر مجھ سے بے وفائی کر رہا ہوگا تو میں قاضی صاحب سے اس کو 50 کوڑے مرواؤں گی، اور اگر میں غلط ہوئی تو میں قاضی صاحب سے 50 کوڑے کھاؤں گی، کیونکہ ایک سردار کی بیٹی کو ایک سردار کے بیٹے پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں نہ چاہتے ہوئے اپنے شوہر پر شک کر رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھ سے بے وفائی کر رہا ہوگا تو وہ 50 کوڑے کھائے گا، اور اگر میں غلط ثابت ہوئی اور میں نے اپنے شوہر کو غلط سمجھا تو میں 50 کوڑے کھاؤں گی۔ سلطان معظم، اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا شوہر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ اٹھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم رات کہاں گئے تھے؟ میری اچانک آنکھ کھلی تھی، تم اپنے بستر پر نہیں تھے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، میں ساتھ والے قبیلے میں چلا گیا تھا۔ اب میرا شوہر پھر سے میری نظر میں سچا ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ آخر میرا شوہر مجھے سلا کر کہاں جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں اپنے شوہر سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم کہاں جاتے ہو، کیونکہ وہ ایک سردار کا بیٹا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ میں خود ہی اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے۔
اگلی صبح میں اٹھی تو میرا شوہر قبیلے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے سارے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی، کیونکہ مجھے شک نہیں، یقین تھا کہ جس طرح کی خوشبو میرا شوہر لگاتا ہے وہ یہاں اس نے کہیں چھپائی ہوئی ہوگی، جس کو سونگتے ہی مجھے غنودگی چھا جاتی ہے۔ میں نے سارا خیمہ چھان مارا لیکن مجھے وہ چیز نہیں ملی۔ پھر میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ ہماری شادی سے پہلے میرا شوہر کس خیمے میں رہتا تھا۔ وہ مجھے 7 والے خیمے میں لے گئی۔ میں نے اس 7 والے خیمے کے سارے سامان کو کھوجا تو مجھے صندوق میں ایک شیشی ملی، اور اسی شیشی سے بہت ہی عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی، اور اتنی تیز کہ وہ مجھے پھر سے بے ہوش کرنے لگی۔ تو اتنے میں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ دیا اور اسی شیشی کو وہاں پر رکھ دیا، لیکن ساتھ ہی میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان معظم، اس صندوق میں ایک ایسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ مرہم تھی جو کہ اس وقت زخم پر لگائی جاتی ہے جب زخم ناسور بن جاتا ہے، اور جب اس زخم کے ٹھیک ہونے کا موقع ختم ہو جاتا ہے تو کوئی قسمت والا ہی اس زخم کے بعد بچ سکتا ہے۔ جب میں نے وہ دوائی دیکھی تو میں ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ یہ دوائی یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں نے اپنی ملازمہ سے پوچھا تو اس نے مجھے کوئی سوال کا جواب نہ دیا۔ اب میں دل میں سوچنے لگی کہ آخر میرا شوہر کیا کر رہا ہے، آخر یہ دوا یہاں کیا کر رہی ہے، اور آخر اس طرح کی خوشبو اس نے اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی ہے۔ میں بڑی حیران تھی۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ کل صبح جیسے ہی میرا شوہر قبیلے سے روانہ ہوگا میں اس کا پیچھا کروں گی۔ رات کو میں اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی سو گئی۔ اگلی صبح جب میرا شوہر تیار ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو میں نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پیچھا کرتے کرتے میرا شوہر ایک جھونپڑی کے اندر گیا۔ اس جھونپڑی کے اندر جانے کے بعد جب وہ نکلا تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگل والے راستے پر روانہ ہو گئے۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ مجھے رات کو بے ہوش کر کے خود یہاں پر ایک سردار کا بیٹا ہو کر ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور جب اس نے جنگل کا راستہ اپنایا تو مجھے اپنے شوہر کے کردار پر شک ہونے لگا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کا پیچھا کرتے کرتے جنگل کے بیچ میں پہنچ گئی، لیکن جب میں جنگل میں پہنچی تو میرا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میرے شوہر اور اس لڑکی کے پاس تیز گھوڑا تھا، وہ مجھ سے آگے نکل گئی۔ میرا شوہر میری آنکھوں سے دور ہوا تو مجھے اس کو تلاش کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ تلاش کرتے کرتے جب میں ان دونوں کے پاس پہنچی تو سامنے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر کے ہاتھ میں وہی جڑی بوٹی تھی جس سے وہ دوا تیار ہوتی ہے جو میں نے اپنے شوہر کے خیمے میں دیکھی تھی، اور میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اسی جنگل میں بیٹھ کر دوا بنا رہی تھی۔ میں یہ سارا ماجرا دیکھ کر بڑی حیران و پریشان ہو گئی۔ تو میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم میرا پیچھا کر رہی ہو، لیکن میں نے تمہیں اس لیے آج اپنے پیچھے آنے دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آج حقیقت تمہارے سامنے آ جائے، کیونکہ اس سے پہلے اگر میری موت آ جائے تو تم حقیقت سے دور نہ رہو۔ یہ سن کر میں نے کہا، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کی موت اور کون مرنے والا ہے؟ تو اس نے کہا، شادی سے 1 ماہ پہلے تقریباً مجھے ایک جنگ میں ایک ایسا زخم لگا جس خنجر پر زہر لگا ہوا تھا، اور وہ زخم آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اسی دوران وہ خط بھی میں تمہیں لکھتا رہا، کیونکہ میں نے تمہیں ایک دفعہ ایک جگہ لڑتے ہوئے دیکھا تو میں تمہاری صدا پر عاشق ہو گیا تھا، اور میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، اور اس لیے وہ چٹھیاں میں ہی تمہیں لکھتا تھا۔ اور 1 ماہ گزرنے کے بعد میں نے اپنا رشتہ تمہارے بابا کے پاس بھیجا اور تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ لیکن شادی سے 1 دن پہلے مجھے اس طبیب صاحب نے بتایا، حضور تمہارا زخم تو ناسور بن رہا ہے۔ جب مجھے اس بات کی خبر لگی تو میں نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان میری زندگی کا پتہ نہیں، لہٰذا میں شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے اس سردار کی بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو میرے بابا نے کہا، بیٹا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، شادی کرنا ایک سنت ہے، اللہ نے چاہا تو تمہیں ضرور شفا مل جائے گی، اس لیے میں نے تم سے نکاح تو کر لیا اور شادی کر کے تمہیں اپنے قبیلے میں تو لے آیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ جب تک میں صحت یاب نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میری موت ہو جائے تو تمہاری زندگی خراب نہ ہو، اس لیے میں نے آج تک یہ ساری حقیقت تم سے چھپائے رکھی، اور اس لیے جیسے ہی میں رات کو خیمے میں داخل ہوتا تو میں اپنے جسم پر وہی خوشبو لگا لیتا تاکہ تجھے غنودگی چھا جائے اور تم سو جاؤ، اور اس لیے ہر روز صبح قبیلے سے چلا جاتا کیونکہ میں اس لڑکی کے ساتھ جنگل میں وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرتا جس سے میرے زخم کا علاج ہو سکے۔ اور یہ میری منہ بولی بہن ہے جس نے میرا شروع سے لے کر آج تک علاج کیا، اور اس کے بعد اب میرا زخم آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ لڑکی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور کہا، حضور میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، آپ میرے لیے مجازی خدا تھے، لیکن میں نے آپ کو بد کردار سمجھا اور بے وفا سمجھا۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کو اس خواہش کا بھی بتا دیا کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا شوہر بے وفا ہوا تو اس کو قاضی صاحب سے 50 کوڑے مرواؤں گی، اور اگر میں غلط ثابت ہوئی تو میں خود 50 کوڑے کھاؤں گی۔ سلطان معظم،
مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، کیونکہ لگاتار سہاگ رات اور شادی کے 5-6 دن سے یہ ایک دن بھی میرے قریب نہیں آیا، اور مجھے ایسا بھی لگا کہ میرے باپ نے شاید اپنے دوست کے ساتھ کسی لالچ میں آ کر میری شادی اس کے نامرد بیٹے سے کر دی، اور اگر یہ حقیقت ہوئی تو میں ایسے ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ لیکن میں غلط ثابت ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے 50 کوڑے کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں یہ خواہش لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی تھی تو قاضی صاحب نے کہا، تم سردار کی بیٹی ہو اور سردار کی بیوی ہو، تمہیں ہاتھ تک کوئی نہیں لگا سکتا، تو 50 کوڑے تو دور کی بات ہے، لیکن مجھے اپنی خواہش پوری کرنی تھی، اور میں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہی پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور، میں مسلسل 3 دن کا سفر کر کے یہاں پہنچی ہوں، لہٰذا میری یہ خواہش پوری کر دی جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے خاتون، بے شک تمہارا شک اپنے شوہر پر صحیح تھا، کیونکہ تمہارے شوہر کا مقصد صحیح تھا لیکن اس کا طریقہ غلط تھا، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، تم سے غلطی ہو گئی لیکن یہ خواہش غلط ہے۔ جب یہ سلطان نے بات کہی تو اتنے میں اس کے شوہر نے کہا کہ حضور، اگر میری بیوی 50 کوڑے کھائے گی تو اس کے ساتھ میں بھی 50 کوڑے کھاؤں گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، میں اپنے شوہر کو ہاتھ تک بھی نہیں لگانے دوں گی۔ تو پھر سلطان نے کہا، کوئی کوڑے نہیں کھائے گا، تجھے تیرے شوہر نے معاف کر دیا تو سمجھو تجھے تیرے رب نے بھی معاف کر دیا، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تو سارے جشن میں موجود لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، اور اس سردار کی بیٹی اور سردار کا بیٹا وہاں سے رخصت ہو گئے، اور اسی طرح اس لڑکی نے اپنی عجیب و غریب خواہش کے پیچھے اتنا بڑا راز کھول کر رکھ دیا۔